सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हुस्न हाज़री मोहतरम अली रज़ा इमामी साहिब की। अल्लामा साहब का ही सब्र है माशाअल्लाह, हम सब को बर्दाश्त कर रहे हैं। बड़ी ही मोहब्बत वाली शख्सियत है, हमारी सरपरस्ती भी फरमाते हैं। और माशाअल्लाह जितनी प्यारी शख्सियत है उतनी दिल में नरमी है। मैं मुल्तमिस हूँ आपके नारंगगूंज में बड़ी ही प्यारी शख्सियत, खूबसूरत शख्सियत के मालिक, खूबसूरत सूरत के मालिक, खतीब आले सुन्नत, मुजाहिद मिल्लत, अजीम नौजवान मजहबी स्कॉलर हजरत अल्लामा पीर मजहरुल हक सदीकी साहिब खलीफा मजाज आस्ताना आलिया नहरिया शरीफ आप तशरीफ लाते हैं और अपने कलमाती अरिया से हमें मुस्तफ़ी फरमाते हैं। और अल्लामा साहब के बयान के बाद इंशाअल्लाह जुनैद शहजाद बगदादी अपनी हाजिरी पेश करेंगे। और बदरिया कुरान दादी इनामात की भी बारिश है, आप जम के बैठे। इंशाअल्लाह अल्लामा साहब थोड़े वक्त में ज्यादा मोहब्बतों के मोती बिखेरते हैं। नारे तकबीर। थोड़ा थोड़ा आगे आज जरा मेहरबानी फरमाओ। ना थानी तो तुसी महजूज होए हो, खताब तो मुस्तफीद हो। वो इसलाई बयान कर देने अल्लामा साहब, इंशाअल्लाह मजा आएगा। तो अच्छा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे हतमे नबूवत, अल्लाहू 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 अल्लाहू। खतीब आले सुन्नत हज़रत अल्लामा पीर मजहरुल हक सदीकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खुतबा पढ़ने से पहले मैं माहौल आपका चेक कर रहा हूँ। खुतबा बाद में पढ़ेंगे। ओए छोटे सोने मेरी गल सुन। नहीं बह आप बैठ जे। ओ सोने यार तू बह जा। इंशाअल्लाह ताला ये हुजूर के गुलाम है, समात फरमाएंगे। लाज़िम है ज्यादा देर आपकी और नात खानी के सिलसिले में मोहिल नहीं रहूंगा। बड़ी मुख्तसर मगर आपकी तबीयत के मुताबिक गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। माशाअल्लाह हमारी खूबसूरत महफिल पाक में सियासी व समाजी शख्सियत जनाब बिलाल बाबर खोखर साहिब आप तशरीफ लाए और बिलाल अहमद गोलड़वी साहिब आप भी तशरीफ लाए, खुशामदीद कहते हैं। और उनके साथ उशाकाने मुस्तफ़ा भी तशरीफ लाए, सरफराज भुट्टा साहिब आप भी तशरीफ लाए, खुशामदीद। शाहिद भुट्टा साहब माशाअल्लाह तशरीफ लाए। मैं चाहूंगा जब मैं खुतबा पढ़ लूं उसके बाद आप हजरात और मैं सिर्फ कुरान पाक की बातें और हदीस पाक समात फरमाएंगे। और हदीस शरीफ पढ़ते हुए और हदीस शरीफ सुनते हुए अगर कोई बंदा बोले तो वो मौलवी को नाराज नहीं करता, नबी पाक को नाराज करता है। मैं हदीस पाक सुनाऊंगा। मैं चाहूंगा छोटे बच्चे, मैंने बच्चों के हवाले से ही ज़हन में मौजू बना लिया है, इसलिए आप हजरात बड़ी मुख्तसर हाजिरी की सादत हासिल करूंगा। मैं खुतबा उस वक्त पढ़ लूंगा जब मेरे भाई खारियां से जो तशरीफ लाए हैं अजीम सनाहन मुस्तफ़ा स्टेज पे जब तशरीफ ले आएंगे और आप हजरात बैठेंगे। मैंने वक़्त मुकर्रर कर लिया है अपने ज़हन में। अच्छा बिस्मिल्लाह बताओ। बिस्मिल्लाह। ठीक है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بآواز بلند روشی پیش فرمائیں الصلاۃ والسلام علیک یا. میں نے آپ کو وہ وظیفے کا کہا ہے جس وظیفے کے رد ہونے میں ذرا سا بھی شک نہیں ہے. یہ ایسی عبادت ہے جس میں ذرا سا بھی شک نہیں. دروشی پڑھنے والا دروشی بعد میں شروع کرتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے اوپر پہلے نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. دروشی پڑھنے والا دروشی کے کلمات اپنے دونوں لبوں سے بعد میں جدا کرتا ہے. میرے کریم نبی اور آپ کے کریم نبی رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے کلمات طیبات فرشتے بھی لے کر آتے ہیں اور میں بھی سماعت فرماتا ہوں. لہذا بآواز بلند دروشی پیش فرمایا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پڑھو یار دروشی پڑھو، بآواز بلند دروشی پڑھو. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود و سلام انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. ارے کج کلاہو ارے بادشاہو نگاہیں جھکا لو حضور آگے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدس میں ثناء پاک، تعریف پاک، ذکر پاک جو ازل کے دن سے لے کے ابد کے دن تک کا مالک، خالق اور رازق ہے. درود و سلام اس کریم نبی کی بارگاہ مقدس میں جو دو جہان کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے. شکر بے حساب ہے اس مالک کا جس نے مجھ کو اور آپ سب کو اپنے محبوب نبی کا امتی بنا کر بھیجا. پھر اسی ذات کا شکر ہے جس نے اس نفسا نفسی کے دور میں میرے اور آپ کے دل میں اپنے محبوب کی محبت کا دیا روشن کیا ہوا ہے. یہ سٹیج ابر رحمت کے نام سے سجایا گیا ہے اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جو رب کو یہ کہے کہ سونیا تیرے نبی کی رحمت لینے کے لیے ہم بیٹھ گئے ہیں، وہ بیٹھتے بعد میں رب پہلے رحمت فرما دیتا ہے. آپ نے اس محفل پاک کی ابتدائی نشست اٹینڈ کی ہے، اس میں سناہان مصطفیٰ نے پڑھا ہے اور ابھی اس وقت میری دائیں جانب جناب جنید شہزاد بغدادی صاحب جو کہ ایک عظیم سناہان مصطفیٰ تشریف لائے ہیں، میرے پیارے بھائی برادر مکرم سجاد صاحب، اور میری بائیں جانب عظیم سرمایہ ملت اسلامیہ جناب محترم ابو الحسن پیر مقصود الانصاری صاحب، آپ تشریف فرما ہیں. اور کھوکر برادران جو کہ سماجی، سیاسی اور رفائی حوالے سے جلال پور میں پہچانے جاتے ہیں. بلکہ اس طرح کہوں کہ حضور کی امت کا ہر شخص حضور سے محبت کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں مقبول ہے. حبیب بھائی، ذیشان بھائی اور فیضان بھائی اور احباب ذی وقار نے یہ محفل پاک سجائی ہے. حضور کی محفل سجانے والا محفل کو جب سجاتا ہے تو حضور کی اجازت کے ساتھ سجاتا ہے.
جب اجازت مل جاتی ہے محفل سج جاتی ہے، جس کو وہ پسند کرتے ہیں سٹیج پہ بلا لیتے ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والا خالی نہیں جاتا۔ میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے قرآن مجید کا مغز ہے۔ رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق مومنوں پر اللہ نے احسان کیا اپنا محبوب دے کر۔ آسان کر لو، بھلا کوئی اپنا محبوب بھی کسی کو دیا کرتا ہے؟ سونیا تو بے نیاز نہیں تو اور کیا ہے کہ تو نے اپنا محبوب ہم کو عطا فرما دی اور ہمیں یہ اعزاز دیا، ہم پہ یہ کرم کیا، ہم پہ یہ مہربانی کی۔ میرے آقا کی ظاہری آمد سے پہلے باطنی آمد نہیں، باطنی میرے نبی اور آپ کے نبی اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، جب مٹی میں تھے، پانی میں تھے، ہوا میں تھے، اس وقت بھی ہمارے نبی نبی تھے۔ اور حضور امام الانبیاء بن کے آئے، حضور شافع یوم النشور بن کر آئے، حضور امت کے لیے اور ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ رسالت مآب کی ظاہری آمد کے وقت حالت کیا تھی؟ بچے منڈیوں میں بیچے جاتے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، باپ بوڑھا ہو گیا ہے، ماں بوڑھی ہو گئی ہے تو گھر سے دھکے دے کے نکال دیا جاتا تھا۔ حالت اس حد تک تھی کہ اگر کسی کو جانور کے جسم کا کوئی حصہ پسند آ گیا ہے، حضور رحمت کیسے بنے یہ سماعت فرمائیں۔ آواز تھوڑی کم رکھیں، اگر صرف سمجھ آئے میرا گلا نہ پکڑا جائے۔ حضور رحمت کس طرح ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری آمد کے وقت اگر کسی کو جانور کا کوئی حصہ پسند آ گیا تو وہ کھڑے کھڑے جانور کا حصہ کاٹ کے کھا لیتا تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری پیدائش کے ساتھ ہی اللہ نے کائنات کا نظام تبدیل کر دیا۔ قدمین شریفین، میں حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ابو درداء میری امت کو بتا دو، میرے نالین میں سے صرف ایک انگوٹھا زمین کے اوپر لگا ہے، اس کے لگتے ہی اللہ پاک نے ساری زمین کو پاک کر دی ہے، زمین ساری کی ساری حالت تبدیل ہوگی۔ یا رسول اللہ آپ یہ ارشاد فرمائیں، آپ کی آمد کے ساتھ تبدیلی رحمت کی صورت میں آئی، کرم نوازی کی صورت میں آئی، برکت کی صورت میں آئی۔ حضور نے فرمایا بچے بکتے تھے، بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھی۔ دو مثالیں سماعت فرما لیں۔ بچے منڈیوں میں بیچ کر بکتے بکاتے غلامی کی صورت اختیار کر جاتے اور آگے چلتے رہتے۔ اب آئیں میرے نبی کی بارگاہ میں، ایک بچہ حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور اماں حتیجہ الکبریٰ حضور کو پیش کرتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں یہ بچہ میں آپ کو پیش کروں۔ حضور نے وہ بچہ قبول کیا۔ بچہ کون سا ہے؟ قرآن نے اس کو زید کہہ کے پکارا ہے، فرمایا زید تیرا روحانی اولاد ہے، رضائی بیٹا ہے، مگر سونیا وہ وقت کتنا کمال کا تھا جب تو نے زید کو قبول کر لیا۔ زید کو قبول کرتے ہی یا رسول اللہ آپ نے سینے سے لگایا، آپ نے قریب کیا، آپ نے پاس بٹھایا اور آپ نے کہا اے ختیجہ آج کے بعد یہ غلام نہیں ہے، یہ ہمارا بیٹا ہے، آج کے بعد یہ غلام نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھائے گا، آج کے بعد یہ غلام نہیں ہے، یہ ہمارے بستر پہ بیٹھے گا، آج کے بعد یہ غلام نہیں ہے، اس کو ہم نے شان دی ہے۔ حضرت اماں حتیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ حضرت زید کو حضور نے اتنی عزت دی کہ حضور ہر کام حضرت زید کو کہتے۔ آج بچے اپنے والدین کے ساتھ کس طرح محبت کریں، حضرت زید کی مثال اعلیٰ ہے۔ حضرت زید ساری کائنات کو بتا کے گئے کہ محبت کس طرح کرنی ہے۔ حضور نے بازار بھیجا، میرے نبی اور آپ کے نبی کتنے رحمت للعالمین ہیں۔ حضور نے بازار بھیجا، پوری زندگی میرے اور آپ کے نبی کے ماتھے پہ بال نہیں پڑا، حضور کو کبھی کسی پہ غصہ نہیں آیا، حضور نے کسی سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا،
جناب زید کہتے ہیں میری خواہش تھی کہ حضور کبھی مجھے غصے سے بھی بلائے، کبھی سخت لہجے میں بھی پکاریں کہ زید تو آج دیر سے کیوں آیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بازار بھیجا حضور نے سامان لینے کے لیے، میں چلا گیا بازار۔ فرماتے ہیں میں جان بوجھ کے دیر سے آیا، جان بوجھ کے تاخیر سے آیا، تاکہ جب جاؤں تو میرے نبی مجھے غصے سے دیکھیں، آنکھ بھر کے دیکھیں اور ماتھے پہ جلال ہو۔ جناب زید کہتے ہیں جب آیا تو حیران ہو گیا، آگے سے زیادہ پیار دیا جا رہا ہے، آگے سے زیادہ محبت دی جا رہی ہے، اور سینے سے لگا کے کہتے ہیں زید اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ زید اتنی تاخیر کیوں کر دی؟ کہا سونیا اتنی رحمت کہ میں دیر سے بھی آیا تو نے محبت کی، میں نے تاخیر کی پھر بھی تو نے محبت کی، میں نے تیری بات مانی یا نہ مانی تو نے پھر بھی مجھ سے محبت کی۔ رسالت مآب فرماتے ہیں زید میں ساری کائنات کے لیے محبت بن کے آیا ہوں، میں محبت تقسیم کرنے آیا ہوں۔ وہ حضرت زید، اس کے والدین کو پتا چلا ہمارے بچے آج کسی کے پاس چلے جائیں، ہم ان بچوں کو لینے جائیں اور اپنے بچے کو سینے سے لگائیں تو بچہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ رسالت مآب کے پاس حضرت زید ہیں، ان کے والدین کو پتا چلا ہمارا بیٹا بکتے بگاتے ختیجۃ الکبریٰ کے پاس آیا، اور اماں ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ غلامی کی صورت میں محمد مصطفیٰ کو پیش کر دیا۔ والدین آئے، والد اور چچا دونوں آئے لینے کے لیے، آپ کے اور میرے نبی کے سامنے آئے، دست عرض کی یا رسول اللہ، اے محمد بن عبداللہ ہم اپنا بیٹا لینے آئے ہیں، یہ ہمارا بیٹا ہے۔ یہاں غور سے سنیے گا میرے ساتھیوں، یہاں میں آپ کو آپ کی مجلس کا پورا نچوڑ دینے لگا ہوں، آپ کی نشست سے جانے کا، آپ کی نشست میں بیٹھنے کا، آپ کا نشست سے اٹھ کے جانے کا، اور آپ کا لنگر بانٹنے کا سارا نچوڑ اس حدیث پاک میں ہے۔ زید کے والدین نے کہا سونیا ہم اپنا بیٹا واپس لینے آئے ہیں، آپ قیمت طے کر لیں، ہم وہ قیمت دیتے ہیں، اپنا بیٹا واپس لے جائیں گے۔ قربان جاؤں رسالت مآب پہ، آپ نے ارشاد فرمایا میں ایسی قیمت طے کروں گا قیامت تک لوگ بھولیں گے نہیں، قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے۔ یا رسول اللہ کیا قیمت ہے؟ فرمایا ایک طرف تم بیٹھ جاؤ، ایک طرف میں بیٹھ جاتا ہوں، درمیان میں زید کو کھڑا کر لیتے ہیں، زید تمہاری طرف چلا جائے تو مجھے اعتراض نہیں، زید میری طرف آ جائے تو تمہیں اعتراض نہیں ہوگا۔ والدین خوش ہو گئے، بیٹا تو ہمارا ہے، یہ تو ہماری طرف ہی آئے گا، اور دل میں کہا کہ آج ہم جیت کے جائیں گے، نہ قیمت دیں گے، نہ پیسے دیں گے، نہ معاوضہ دیں گے، اور اپنا بیٹا لے کر چلے جائیں گے۔ المرء مع من حبا، جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ رسالت مآب نے قیمت طے کر دی، فرمایا یہ زید ہے، یہ تم ہو، یہ میں ہوں۔ آپ نے فرمایا زید یہ تیرے والدین ہیں، یہ تیرا والد ہے، یہ تیرا چچا ہے، تجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ زید اگر تم ان کی طرف چلے جاؤ مجھے اعتراض نہیں ہے، اور اگر تم میری طرف آ جاؤ تو انہیں اعتراض نہیں ہے۔ یہاں ذرا دل کے کان سے سنیے گا یارو کہ سناہان مصطفیٰ اور علماء کرام جب یہ پڑھتے ہیں تو اپنا رخ اس طرح مدینے کی طرف کیوں پھیرتے ہیں، یہ توجہ کیوں لیتے ہیں؟ جناب زید نے کنڈ کی والدین کی طرف، اور کنڈ کر کے کہا یا رسول اللہ یہ تو ایک والدین ہے، اگر 1000 بھی ہوں تو میں آپ کے نام پہ قربان کر سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ یہ ایک والدین ہے، اگر 1000 ہوں اور 1000 والدین میں آپ کے نام پہ قربان کروں، ذات پہ نہیں نام پہ قربان کروں۔ رسالت مآب نے ان کے والدین کی طرف دیکھ کے کہا سودا منظور ہے؟ انہوں نے کہا سونیا صرف ایک سوال کر لینے دو۔ وہ سوال یہ ہے ہم اپنے بچے سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا ہماری محبت میں کمی تھی، کیا ہمارے پیار میں کمی تھی،
کیا ہم نے محبت نہیں دی؟ حضرت زید نے اپنے والدین کو جواب دیا، فرمایا تم بڑا پیار کرتے ہو، تم بڑی محبت کرتے ہو، تمہاری محبت ایک طرف ہے، نبی کا ایک بار پیار سے دیکھ لینا اور دیکھ کے اپنے سینے سے لگانا۔ جناب زید کہتے ہیں قیامت تک امتی نہیں بھول سکتا، قیامت تک امتی نہیں بھول سکتا۔ آج ہم حضور کی محبت میں بیٹھے ہیں، حضور کے پیار میں بیٹھے ہیں۔ یہ بچے کی مثال تھی۔ جناب زید نے سامنے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، یا میرے نبی نے ارشاد فرمایا، کتاب الشفا حضرت قاضی ایاز مالکی آپ لکھتے ہیں نبی پاک نے ارشاد فرمایا، اے زید تو مجھ سے جس طرح محبت کرتا ہے بالکل اسی طرح، اور اس کا 100واں حصہ بھی اگر میرے کسی امتی نے مجھ سے محبت کی، فرمایا جس طرح میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اسی طرح اس سے پیار کروں گا۔ یا رسول اللہ اتنا پیار امت سے، یا رسول اللہ اتنی محبت امت سے؟ فرمایا میں اپنے امتی سے محبت کرتا ہوں۔ دوسری مثال سماعت فرمائیے گا، یہ بھی حدیث پاک ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی کو کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھا کے حضور نے گھر بھیج دیا۔ فرمایا جاؤ گھر، اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے بہن بھائیوں کے پاس بیٹھو، اپنے بچوں سے محبت کرو۔ صحابی گھر چلا گیا، رات گزار کے آیا، ایک رات، لمبا سفر نہیں ہے، ایک رات گزار کے آ گیا۔ صبح آیا تو آنکھیں سرخ ہیں اور موٹی موٹی ہو گئی ہیں۔ حضور نے پوچھا میرا ہو کے روتا ہے؟ تجھے میں نے کل کلمہ پڑھایا تھا، میرا ہو کے روتا ہے؟ تو میرا ہے، تجھے رونا نہیں ہے، تجھے پریشان نہیں ہونا۔ جو میرا ہو گیا، میرے آقا فرماتے ہیں دنیا میں بھی اس پہ رحمت ہے، آخرت میں بھی اس پہ رحمت ہوگی۔ فرمایا قبر میں بھی اس پہ رحمت ہوگی جو میرا ہے۔ جو حضور کا ہے نہ اسے دنیا میں پریشانی ہے، نہ آخرت میں پریشانی، نہ قبر میں پریشانی ہے۔ صحابی نے آگے بڑھ کے دونوں گھٹنے مبارک پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہوئے ہچکی باندھتے ہوئے کہا یا رسول اللہ رات ساری سو نہیں سکا، ساری رات چیخوں کی آواز آتی رہی ہے کانوں میں۔ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھا ہے، چیخیں کس کی ہیں؟ اور سونے میری سونے حدیث سنا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ ساری رات چیخوں کی آواز آئی ہے۔ حضور نے فرمایا کس کی چیخوں کی؟ فرمایا سونیا زمانہ کفر میں نے اپنی بچی اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کی تھی، میں نے اپنی بیٹی اپنے ہاتھوں سے چھوٹی سی بچی زندہ دفن کی تھی۔ حضور نے مسکرا کے پیار سے فرمایا ذرا بات تو سنا ساری، کہ ہوا کیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ زمانہ جہالت تھی، آپ نہیں تشریف لائے تھے، آپ کی آمد سے پہلے لوگ اپنی بچیاں زندہ دفن کرتے تھے۔ قیامت تک جتنی بیٹیاں ہیں اور جتنے بیٹے ہیں یہ سارے میرے نبی کا اس احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتے۔ رسالت مآب نے فرمایا ہوا کیا؟ کہا یا رسول اللہ میری بیوی بیمار تھی، میں نے اسے کہا اگر بیٹا ہوا تو پال لینا، اگر بیٹی ہوئی تو زندہ دفن کرنا۔ سونیا میں تجارت پہ چلا گیا اور 4 سال کے بعد واپس آیا، کم و بیش۔ یا رسول اللہ جب میں آیا میں نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا تو ایک چھوٹی سی بچی ہے، توتلی باتیں کرتی ہے۔ یا رسول اللہ میں سیدھا اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ تیرے جسم کا حصہ ہے۔ اس نے کہا یہ تیرا خون ہے۔ اس نے کہا یہ تیری اولاد ہے۔ یا رسول اللہ کفر کا تالا تھا دل پہ اور کفر کے ہاتھوں سے میں مجبور تھا۔ سونیا میں نے اسے پکڑا اور ایک کئی یا بیلچا لیا، لے کے چلا تو پہلے بیوی نے روکا، کہا نہ مارنا نہ ظلم کرنا۔ میں نے اپنے مذہب کے حساب سے اسے پکڑا اور لے کے دوڑ پڑا، بیوی کو جھٹک دیا۔ بیٹی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا کرنے لگا ہے۔ اس نے رستے میں جاتے ہوئے کہا ابا جی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ سونیا میں اسے لے کے گیا، میں نے فلاں جگہ پہ، جگہ بھی نہیں بولی،
میں نے اسے دفن کیا، اور جب گڑھا کھودا، یہاں ذرا سنو غور سے، حدیث کے الفاظ ہیں، کسی مولوی کے نہیں ہیں، کسی پیر کے نہیں ہیں۔ رسالت مآب فرماتے ہیں وہ کہہ رہا تھا میں نے گڑھا کھودا، بیٹی گڑھے کے اوپر کھڑی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اب بتا آگے کیا ہوا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہوا چلی، میں گڑھے کے اندر تھا، مٹی اڑ کے میری رخسار پہ آئی، اور میری بیٹی، چھوٹی سی بیٹی نے اپنے پیارے ہاتھ سے میری رخسار صاف کی۔ یا رسول اللہ میں مجبور تھا کفر میں، اور میں نے اس بیٹی کو زندہ دفن کرنے لگا، اندر رکھا۔ اس نے چیخ کے کہا ابا جی ساری زندگی کچھ نہیں مانگوں گی، ساری زندگی کچھ نہیں کہوں گی، صرف مجھ پہ یہ ظلم نہ کریں۔ سونیا میں نے دفن کر دیا، اور وہ روتی رہی، چیختی رہی۔ رسالت مآب سن کے رو پڑے، مٹی ڈال دی۔ یا رسول اللہ اس وقت سے لے کے کل کی جو رات گزری ہے کبھی اس کی آواز نہیں آئی، کبھی اس کی آواز کانوں میں نہیں آئی۔ سونیا حیران ہو گیا ہوں، رات کو تیرا کلمہ پڑا ہے تو اس کی آواز آ گئی ہے، اور وہ چیخ کے کہہ رہی تھی، رو رہی تھی وہی الفاظ کے ساتھ۔ رسالت مآب ساری رات روتا رہا ہوں، حضور بھی رو پڑے، حضور کی آنکھ میں بھی آنسو آئے، اصحاب رسول بھی رو پڑے۔ یہاں عقیدہ اہل سنت سماعت فرمائیں، جو ہم سارے یہ بیان کرتے ہیں۔ حضور نے بازو پکڑا، اسے سیدھا اس جگہ پہ لے گئے جہاں اس نے دفن کیا تھا۔ امام الانبیاء وہاں کھڑے ہو کے فرماتے ہیں وہ جگہ ہے جہاں تیری بیٹی دفن ہے۔ اس نے کہا سونیا میں نے جگہ بتائی نہیں ہے۔ فرمایا میں سارے نبیوں کا سردار بن کے آیا ہوں، مجھے رب نے اپنا یار بنا کے بھیجا ہے، میں مختار بن کے آیا ہوں، مجھے اللہ پاک نے ساری حکومتیں دی ہیں۔ جب تو سنا رہا تھا تیری بیٹی قبر میں رو رہی تھی، اور اس کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تیری سماعت پہ قربان جائے، اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تیری سماعت پہ قربان جائے، وہ تو قبر کے اندر روئی ہے اور تو نے سن لیا۔ سونیا تیرا امتی اپنے گھر میں روتا ہے تو آواز سن لیتا ہے، تیرا امتی درود شریف پڑھتا ہے تو آواز سن لیتا ہے، تیرا امتی اپنے گھر میں اپنے والدین کے قدموں میں بیٹھتا ہے تو دیکھ لیتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنی بیٹی کو کہو تجھے آخری نبی بلا رہے ہیں۔ وہ گئے، حضور نے اس بچی کو آواز نہیں دی۔ عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے تو خود آواز دیتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کے گڑھے کے اوپر کھڑے ہو اور کہنا تجھے آخری نبی بلا رہا ہے۔ بس کہنے کی دیر تھی، گڑھا پھٹتا ہے، بچی نکلتی ہے، حضور کے سامنے آئی۔ رسالت مآب نے فرمایا تیرا والد پریشان ہے، وہ ایمان لا چکا ہے اور تجھ سے معذرت کے لیے حاضر ہے۔ بس بیٹی نے سنا تو کہا یا رسول اللہ آپ پیغام بھیج دیتے، آپ کا پیغام بھی میرے لیے باعث سے سعادت تھا، میں اس پہ بھی یہ کہہ دیتی۔ سونیا میں نے معاف کر دیا، آقا کریم میں معاف کرتی ہوں۔ یہاں ہم حضور کو نور بھی مانتے ہیں، ہم حضور کو بشر بھی مانتے ہیں، ہم حضور کی بشریت کے بھی قائل ہیں، ہم حضور کی نورانیت کے بھی قائل ہیں۔ رسالت مآب نے فرمایا بشری تقاضے کے مطابق اگر تو چاہے واپس آنا، میں بشر ہوں اور بشروں میں سے سب سے اعلیٰ ہوں، اگر تو چاہے واپس آنا، میں اپنے رب سے عرض کرتا ہوں میرا رب تجھے واپس زندگی دے دے گا۔ اس بچی نے آگے سے کیا کہا یا رسول اللہ یہ تو ایک والد ہے اور ایک ماں ہے، یہ مجھ سے محبت کریں گے۔ سونیا روزانہ صبح شام 70 ماؤں اور 70 باپوں سے بڑھ کے میرا رب مجھ سے پیار کرتا ہے۔ فرمایا یہ 2 مثالیں میں نے دی ہیں، ایک نبی پاک کی، ایک اللہ کریم کی۔ فرمایا اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ اپنی محلوق سے پیار کرتا ہے، مگر اس پیار میں سب سے اعلیٰ پیار والا کون ہے؟ فرمایا جو محمد مصطفیٰ کا بن جاتا ہے، جو حضور کا غلام ہو جاتا ہے، جو حضور سے پیار کرتا ہے۔ رسالت مآب کی زندگی کے یہ 2 اہم واقعات میں سے آئے ہم تیسرا نچوڑ نکالتے ہیں۔ حضور کی زندگی سب سے اعلیٰ زندگی ہے،
ایسی زندگی کسی کی نہیں ہے. حضور چلتے زمین پہ تھے، آواز عرش پہ آتی تھی. حضور بیٹھے مکہ اور مدینہ میں تھے، دیکھتے عرش اعلیٰ کے اوپر تھے. حضور اپنے امتیوں سے محبت کرتے تھے. اور سنا ہے مکہ میں ایک ایسا بچہ ایمان قبول کرتا ہے جس کے ایمان کی گونج مسجد نبوی میں آتی ہے. وہ ایمان والا کون سا ہے؟ ہجرت کی رات سے 3 دن پہلے رسالت مآب بازار سے گزرے ایک چھوٹے سے بچے سے. حضور نے پیار سے اس بچے کی طرف دیکھا. بچے نے آگے بڑھ کے کہا، سونیا تیرا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، ہے یتیم ہوں، باپ نہیں ہے، تیرا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. حضور نے ہاتھ آگے بڑھایا، فرمایا پڑھ میرا کلمہ. کلمہ پڑھنے کے بعد وہ اپنے گھر چلا گیا. میرے نبی اپنے گھر تشریف لے آئے. دن 3 گزر گئے. تیسری رات میرے اور آپ کے نبی نے ہجرت فرما دی. جب ہجرت فرمائی تو مولا کائنات علی شیر خدا بستر پہ. صبح وہ بچہ حضور کی تلاش میں آیا مکے کے بازار میں. پھر حضور کے گھر کی جانب گیا اور جا کے مولا کائنات سے پوچھا، یا علی میرا محبوب کہاں ہے؟ مجھے آج نظر نہیں آ رہے. حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا وہ یثرب بیماریوں کا گھر ہے، اب حضور چلے گئے ہیں، وہ مدینہ ہے، وہ پاک بستی ہے، حضور وہاں چلے گئے ہیں. بس یہ فرمانے کی دیر تھی. بچہ گھر آیا، یاد ہے نا میں نے کہا ہے وہ یتیم ہے. گھر آیا تو اپنی ماں سے کہا، ماں جی میں نے اپنے محبوب کے پاس جانا ہے. ماں نے کہا تو کیسے جا سکتا ہے، تو اپنے چچا کا غلام ہے، تیرے چچا نے تجھے کاروبار ڈال کے دیا ہے. یہ جو تو اونٹ چراتا ہے یہ تیرے چچا کے ہیں. یہ جو تیرے جسم پہ لباس ہے یہ تیرے چچا کا ہے. تو کیسے جا سکتا ہے، تیرا چچا اسلام میں نہیں ہے. اس نے کہا اماں جی میری ایک ہی بات ہے، میں نے آپ سے اجازت لینی ہے اور مدینہ جانا ہے، میں مدینہ جانا چاہتا ہوں. ماں نے کہا اپنے چچا سے اجازت لے لے. چچا آگے، ماں اور چچا سامنے ہیں. بیٹے نے اپنے چچا سے کہا کہ میرے پیارے والد کے پیارے بھائی، تم مجھ پر بڑے احسان کیے ہوئے اور میں جانا چاہتا ہوں. حضرات ذرا یہاں غور سے سنیے گا، یہ جو ہم دولت حضور کے نام پہ قربان کرتے ہیں یہ ضائع نہیں ہوتی. جو آپ دولت لنگر کی صورت میں پکاتے ہیں، جو آپ دولت تقسیم کرتے ہیں، جو اپنے نبی کے نام کا لنگر بانٹتے ہیں، جو حضور کی محبت میں تقسیم کرتے ہیں، یہ ضائع نہیں ہوتی. اس کی تقسیم کے بدلے میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ رسالت مآب کی محبت والا بچہ بولا چچا جی جانا چاہتا ہوں. اب کفر والے چال چلتے ہیں، کافر. اس کے چچا نے کہا تو کیسے جا سکتا ہے، تو میرا غلام ہے، تیرے جسم پہ جو لباس ہے یہ میرا ہے، تیری ماں کے سر پہ جو دوپٹہ ہے یہ میں نے دیا ہے، تیرے گھر میں جو دولت ہے یہ میری ہے، جو کاروبار تو کرتا ہے یہ میرا ہے. اس نے پہلا جواب دیا، چچا جی کاروبار سنبھال لو، کل صبح میں نے مدینہ چلا جانا ہے. چچا نے دوسرا وار کیا. اس نے کہا تو جا کیسے سکتا ہے، تیرے جسم پہ لباس میرا ہے. اب یہاں سنیے گا ذرا حضرت امام جلال الدین سیوطی کے جملے. آپ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی ماں کی طرف توجہ کی اور کہا اماں جی جب میں دنیا میں آیا تھا میرے جسم پہ لباس نہیں تھا، اور اس وقت تو نے مجھے لباس دیا تھا، تو نے میرے اوپر کپڑا ڈالا تھا. اے میری ماں آج پھر اپنا دوپٹہ دے اور تو اندر بیٹھ جا، میں تیرے لباس کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپ لیتا ہوں. اس نے جسم ڈھانپا، کپڑے اتار کے چچا کو دیے اور کہا میں جانا چاہتا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں. اس کے چچا نے آخری بات کی کہ جس کے لیے تو جا رہا ہے کیا اس کو بھی پتا ہے کہ وہ آ رہا ہے؟ کیا وہ بھی جانتا ہے کہ تو چل پڑا ہے؟ بس یہ سننے کی دیر تھی. اس نے کہا چچا میرے ساتھ چل، چچا میرے ساتھ چل. اگر میرے محبوب نے میری آمد سے پہلے اعلان نہ کیا
تو دیکھنا میرا کیا حال ہوگا اور تیرا کیا حال ہوگا. چچا 7 سال پڑھا, ابھی مدینہ نہیں پہنچے. حضور نے حضرت ایوب انصاری کو کہا, ایوب آج میری محبت والا دعوے کے ساتھ چلا ہے اور میں اس کے انتظار میں مدینے کے باہر جانا چاہتا ہوں. حضور مدینے کے باہر آئے. وہ ایک کافر ہے اور ایک مسلمان ہے, ایک بچہ ہے اور ایک بڑا ہے, ایک شعور نہیں رکھتا اور ایک شعور والا ہے. مگر اسلام نے کہا وہ شعور والا نہیں ہے جو نبی کو نہ پہچانے. جو نبی کو پہچان جاتا ہے وہی شعور والا ہے, وہی عقل والا ہے. اگر شعور والا بڑا ہوتا تو ابو جہل شعور والا تھا, وہ اسلام قبول کرتا. اس نے حضور کو نہیں پہچانا, اور حضور کو جس نے پہچان لیا رنگ کا کالا ہے, ہونٹ موٹے, حبش کا رہنے والا ہے, اور اپنے جسم پہ تکلیفیں برداشت کرتا ہے اور کہتا ہے محبوب نہیں چھوڑنا. جان جا سکتی ہے, محبوب نہیں چھوڑنا. اور ایک غلام ہے حضرت سمیہ, مکے میں رہتی ہے. ابو جہل نے جس کو سب سے پہلے شہید کیا ہے کعبہ شریف کے قریب, جس کے جسم پہ کیل گاڑے گئے, میرے آقا نے فرمایا میری پوری امت میں جس کے اوپر سب سے زیادہ رحمت ہے وہ حضرت سمیہ ہے. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس نے ابو جہل کو ایک جواب دیا ہے جس جواب کو رب نے پسند کیا ہے. یا رسول اللہ کیا جواب دیا ہے؟ فرمایا جب ابو جہل نے کہا نا کہ ہم تجھے تکلیف نہیں دیں گے, تیری جان چھوڑ دیں گے, تو ایمان چھوڑ دے, تو اس نے آگے سے کہا جان دی جا سکتی ہے, ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا. فرمایا اس کے اس جملے پہ رب راضی ہوا ہے. آقا کریم مدینہ طیبہ کے باہر آتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں جس طرح اس بچے کا آنے کا مجھے پتا ہے بالکل اسی طرح مجھے اپنی امت کے ہر فرد کا پتا ہے, ہر فرد کے ایمان کا پتا ہے, ہر فرد کی رات کی عبادت کا پتا ہے, ہر فرد کے دن کے جاگنے کا پتا ہے. جناب علی المرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 منٹ میرے باقی رہ گئے, وقت ہمارا پورا ہو گیا. کہا یا رسول اللہ آپ اپنی ساری امت کو پہچانتے ہیں؟ پوچھنے والا علم کا دروازہ ہے. پوچھنے والا وہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا کہ دیوار کے پیچھے بھی علی دیکھتا ہے, دیوار کے پیچھے بھی علی دیکھتا ہے. وہ علی المرتضیٰ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو آپ کی ساری امت کا پتا ہے؟ حدیث پاک سیاستہ کی تمام کتابوں میں باری باری آئی ہے راوی بدل کے. مشکات شریف میں اس حدیث پاک کو حضرت ابو درداء کے حوالے سے بیان کیا گیا, بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے بیان کیا گیا, حضرت عائشہ صدیقہ ترمذی شریف میں اس کا حوالہ پیش کرتی ہیں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ساری امت کو پہچانتے ہیں؟ یا ذرا غور سے سنیے گا یارو, میرا اور آپ کا نام بھی حضور کے سامنے سے گزرا ہے, اور صرف نام نہیں شکل, نام نہیں شکل. حضور فرماتے ہیں یا علی تم صرف نام کی بات کرتے ہو, میری پوری امت میرے دونوں ہاتھوں میں, ان دونوں ہاتھوں میں میری پوری امت ہے. یا رسول اللہ نیک بھی اور گناہگار بھی؟ فرمایا اس میں نیک ہیں, اس میں گناہگار ہیں, اس میں گناہگار ہیں. یا رسول اللہ ایک ایک کا نام جانتے ہیں؟ فرمایا علی صرف نام نہیں, میں ان کی شکل بھی جانتا ہوں, ان کے والدین کو بھی جانتا ہوں. فرمایا سارے میرے سامنے. مزہ آیا اس حدیث کے اینڈ پہ جا کے. حضور نے فرمایا علی سوال تیرا ختم ہو گیا؟ ہاں یا رسول اللہ ختم ہو گیا کہ ساروں کو آپ جانتے ہیں. فرمایا سنو اب میری رحمت کا جواب. صرف جانتا نہیں ہوں, میں اپنی ساری امت کو اس طرح ایک مٹھ بھروں گا اور اٹھا کے جنت میں ڈال دوں گا. جب آپ نے فرمایا نا میں اٹھا دوں گا, تو ایک سائل پاس بیٹھا ہے اور اسے فاروق اعظم کہتے ہیں. آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ امت بڑی وسیع ہے اور دونوں ہاتھوں میں آ جائے گی, اس کے لیے تو آپ کو وسیع
ابھی الفاظ بیان کر رہے تھے حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر. آپ نے فرمایا اے عمر تیرا سوال ٹھیک ہے، امت بڑی اعلیٰ ہے اور آخر پہ آئی ہے، مگر حضور نے فرمایا میری آخری امت ہے، جنت میں سب سے پہلے یہ جائے گی، باقی اس کے پیچھے ہوں گی، میں امام الانبیاء ہوں گا. رسالت مآب فرماتے ہیں اے عمر تیرا سوال ٹھیک ہے، مگر سنو حضور چاہیں تو اپنی ایک انگلی کے ساتھ اپنی ساری امت کو جنت میں لے کے جا سکتے ہیں. اب 17ویں سپارے کی آیت کریمہ ہے. حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں اپنی ساری امت کی طرف ایک انگلی اٹھاؤں گا شہادت کی. فرمایا علی وہ انگلی اٹھاؤں گا جس سے چاند توڑا ہے، وہ انگلی اٹھاؤں گا جس سے سورج واپس پلٹا ہے. فرمایا ایک انگلی اٹھاؤں گا اور پہچانوں گا اور انگلی کرتا جاؤں گا، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے. فرماتے ہیں جب سب کی باری ہو جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ اپنی امت پہ اتنا وقت دیں گے، اتنا وقت دیں گے. حضور رو پڑے، آنکھ میں آنسو آئے. روتے ہوئے حضور نے کیا فرمایا؟ کوٹ مٹھن کے والی نے کہا تھا کاگا مورا سب تن کھائیو اور چن چن کھائیو ماسرے، پر مورا دو نینا مت کھائیو انہیں پیا ملن کی آسرے. فرمایا کہاں کو یہ کہا جا رہا ہے نہ کھانا، ان آنکھوں نے حضور کو دیکھنا ہے. ساری امت کو حضور کا دیدار کروایا جائے گا، ساری امت کو، اور ایک ایک امتی کو حضور دکھائے جائیں گے. کب کہاں اور کس وقت؟ فرمایا قبر میں، اور سامنے کر کے کہا جائے گا یہ تیرے ہیں. حضور فرمائیں گے یہ میرا ہے. آنکھ کے محبت کی نظر کے ساتھ حضور پہچانیں گے کس طرح؟ جس نے زندگی میں پڑھا ہوا درود شریف ایک بار بھی، میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ قبر میں آئے گا میں پہچان جاؤں گا، میں پہچان کے اس کے اوپر اپنی نظر رحمت کروں گا اور صرف اسے پہچانتا جاؤں گا. یا رسول اللہ پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ فرمایا روز صبح شام میرے پاس حاضر رہو درود شریف کی صورت میں، درود شریف پڑھتے ہوئے. درود شریف حضور کی بارگاہ کی مقبول حاضری ہے. جو چاہتا ہے اپنے دکھ دور کرنا، اپنی مصیبتیں دور کرنا، میں سبق دینے لگا ہوں اصلاحی والے سے. بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، ضعیف العمر ہے، حضور کس کو پسند کرتے ہیں؟ جو با ادب ہے. بے ادب کو حضور نہیں پسند کرتے. با ادب حضور کی بارگاہ میں مقبول ہے. اور ادب سب سے پہلے اپنے والدین کے ساتھ، سب سے پہلے. نماز اعلیٰ ہے، نماز فرض ہے، مگر مسجد میں جانے والا اگر اپنے والدین کے سامنے اونچا بول کے جا رہا ہے، فرمایا تیری نماز تجھے واپس لٹائی جائے گی. تجھے کہا جائے گا تو نے نماز پڑھی ضرور ہے، مگر جس کے سامنے بول کے آیا ہے، نبی نے کہا اور قرآن نے کہا کہ تو نے ان کے سامنے آواز نہیں نکالنی، اف تک نہیں کرنا. سونیا اف کب ہوتا ہے؟ فرمایا جب زخم آ جائے، زخم میں خون نکل رہا ہو اور اس کے اوپر نمک ڈالا جائے، نمک آتے ہی آواز آئے اف، بڑا درد ہوا ہے. فرمایا تیرے والدین اگر تجھے اتنی بھی تکلیف دے دے تو تو اف نہیں کر سکتا. والدین تکلیف نہیں دیتے، والدین محبت دیتے، والدین پیار دیتے ہیں. جس نے والدین سے محبت کی، میرے ساتھی نے آخر میں حضرت علی مرتضیٰ کا ذکر پاک کیا. یہ فرض ہے، علی کی محبت ایمان اول ہے، علی کی محبت کے ذریعے. مگر پوچھے علی مرتضیٰ کے شہزادوں سے، امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین، آج سارے ان کی محبت کے گیت گاتے ہیں. میں آپ کو یہ بات کہنے لگا ہوں، جاؤ کسی سے پوچھ لو. حضرت امام حسن فرماتے ہیں ساری زندگی، اور امام حسین فرماتے ہیں ساری زندگی ہم دونوں بھائیوں نے اپنے والدین کی طرف کانڈ نہیں کی. کانڈ پوشت ساری زندگی نہیں کی. اس سے ایک قدم اور آگے امام حسن بولے،
فرماتے ہیں میں روز اپنے باپ کو کھانا کھلاتا تھا، روز پاس بیٹھ کے کھلاتا تھا، مگر پاس کھاتا نہیں تھا، ساتھ لقمے نہیں بٹھا کے کھاتا تھا۔ فرماتے ہیں جب وہ کھا لیتے، مکمل کر لیتے، پھر میں کھاتا، مجھے حکم دیتے اب حسن تم کھاؤ۔ پوچھا یا حسن آپ ساتھ کیوں نہیں کھاتے تھے؟ فرمایا اس لیے کہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ پوچھا حضرت بے ادبی کیسے ہے ساتھ کھانے سے؟ فرمایا جس برکی کی طرف علی ہاتھ بڑھائے اس کی طرف حسن بڑھا دے۔ فرمایا یہ بے ادبی ہے، باپ کا اتنا احترام کرنا ہے، ماں کا اتنا احترام کرنا ہے، پھر جا کے منزلیں ملتی ہیں۔ میں بھی چند اشعار حبیب خدا سید و سرور کے برابر، لاؤ تو صحیح کوئی میرے پیغمبر کے برابر، لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر۔ رشک آتا ہے فردوس مکینوں کو بھی ان پر، رہتے ہیں جو آقا تیرے در کے برابر۔ اور دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ یہ حضور کا سہارا ہے جو ہمیں دنیا میں بھی سرخرو کیے ہوئے ہے، قبر میں بھی کرے گا اور حشر میں بھی کرے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ہماری اس مجلس پاک کو۔ آپ آج بیٹھے رستے میں ہیں، مگر سنا ہے جو رستے میں بیٹھ جائے اسے بھی حضور نواز دیتے ہیں۔ رستے میں بڑے لوگ بیٹھے ہیں، حضرت جامی بیٹھے ہیں، حضرت جامی رستے میں بیٹھے نہیں ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سناحان مصطفیٰ اور بھائی سجاد سناتے رہیں گے۔ میرا آنا، آپ کا بیٹھنا، اس میں جس کا خلوص رب کو بڑا پسند ہے، ساری مجلس میں حضرت پیر صاحب بیٹھے ہیں، سماجی سیاسی شخصیت، ان کی خدمت کا جو حصہ رب کو بڑا پسند ہے، اس حصے میں سے جو محلوق کے اوپر رحمت کی جاتی ہے، جو رب کو ان سارے بندوں میں سے پسند ہے، اس کے بدلے میں اللہ ہم سب کو آج رات کی نیکیاں عطا فرما دے۔ اور اس مجلس پاک کو، یہ بزم کو، یہ بزم حضور کی بزم ہے، اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماحول، حبیب بھائی میرے پیر بھائی ہیں جی، اور پیر بھائی جو ہوتا ہے نا، سلسلے کے لوگ بڑے بیٹھے ہیں، چشتی بھی بیٹھے ہیں، گولڈا شریف کا فیض ہے، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا۔ حضرت ثنا کا نا آج بتاؤں آپ کو، ثنا تعریف نہیں ہے، یہ حضرت پیر میل شاہ صاحب نے یہ ثنا جو کہا ہے نا، یہ تعریف نہیں ہے، ثنا کا مطلب تعریف ہے۔ آپ نے یہ تعریف کا نہیں کہا، یہ دندان کے دو دانت ہیں نا جو آپ کے، یہ بڑے اور دو نیچے، یہ چار ثنا ہیں۔ پیر میل شاہ صاحب نے لکھا ہے کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، یہ ثنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں آنکھ کھولی، میں حضور کے نالین دیکھنا چاہتا تھا، نظر ثنا پہ پڑ گئی، حضور مسکرائے، مسکرا کے کہا، فرماتے کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کیاں کتھے جا اڑیاں۔ آپ فرماتے ہیں میری آنکھ تو نیچے رہنی چاہیے تھی، یہ اوپر چلی گئی ہے۔ چورا شریف کا فیض بیٹھا ہے، سلسلے کے لوگ بیٹھے ہیں۔ پیر بھائی جو ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں لازم لکھا ہوا ہے کہ پیر بھائی ملے تو سمجھو پیر ملا ہے، مگر اس وقت زمانے میں اس کا رواج الٹ ہو گیا ہے۔ اللہ برکت فرمائے۔ میرے پیر بھائی ہیں حبیب صاحب، وہ کہتے ہیں ذکر کروا دیں، تو ذکر کے والے سے صرف 2 منٹ، لمبا ٹائم میں نے لینا ہی نہیں ہے، 2 منٹ میں نے سارے ساتھیوں کو ٹائم دینا ہے، کیونکہ یہ جائیں گے، یہ دعا مانگیں گے تو ہمارے لیے بھی آپ کے لیے بھی۔ پہلے کلمہ شریف کا ذکر میں کراؤں گا، پھر آپ نے کرنا ہے۔ اور کلمہ شریف جو ہے یہ دل کی صفائی کے لیے، اگر کسی کے دل میں نور نہیں آتا تو وہ کلمہ روز پڑھا کرے، اس کے دل میں نور آ جائے گا۔ پہلے میں کلمہ شریف پڑھوں گا، پھر آپ نے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پڑھو آپ پڑھو، اچھا پڑھو۔ لا الہ الا
الا اللہ الا اللہ محمد رسول۔ عارفوں کے سلطان ہوئے ہیں سید سلطان باؤ، جنہوں نے فرمایا ہے کہ اندر تو ہیں باہر تو ہیں، سید سلطان باؤ۔ اور پتہ ہے آپ کو ہمارے عقائد میں یہ واضح ہے کہ 2 سلطان گزرے ہیں ابھی تک عارفوں کے، ایک حضرت بایزید بستامی، ایک حضرت سید سلطان باؤ۔ حضرت سید سلطان باؤ فرماتے ہیں جو چاہتا ہے نا میرے گھر میں رزق میں مال میں اولاد میں برکت ہو تو وہ اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کے پڑھا کرے الا اللہ کی صدا لگایا کرے، اس سے برکت آ جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔